उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला तुस्मअ। सब कहें आमीन। ये जो दुआएं हैं ये मसनून दुआएं हैं इल्म के हवाले से, इनका तर्जुमा अर्ज कर दूं। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना, या अल्लाह जो तूने हमें इल्म दे दिया है अब से कबल, उस इल्म को हमारे लिए नफ़ा बख्श बना दे। वअल्लिमना मा यनफ़अुना, और आगे भी हमको वो इल्म सिखा जिससे हमें नफ़ा हासिल हो। वज़िदना इल्मा, और अल्लाह हमारे इल्म में और ज़्यादा फरमा दे। और दूसरी दुआ मैंने पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ, या अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं उस इल्म से जो नफ़ा न दे। व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ, उस दिल से भी तेरी पनाह चाहते हैं जो डरे नहीं। व मिन नफ़्सिन ला तशबअ, उस पेट से भी पनाह चाहते हैं जो कभी भरता ही नहीं। तो ये दुआएं हैं इल्म के हवाले से। इल्म के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। और कुरान मजीद की जिस सूरत को नमाज में मैंने तिलावत किया और खुतबे के शुरू में जिस सूरत की मैंने तिलावत की है, इस सूरत का नाम है सूरत शम्स, और 30वें पारे की एक सूरत है। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी कसमें खाई हैं, बल्कि पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत सारे मकामात पर कसमें खाई हैं, लेकिन ये वो वाहिद मकाम है कि जहाँ पर अल्लाह ने गुफ्तगू शुरू करने से पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 11 कसमें अल्लाह ने खाई हैं। और फिर 11 कसमें खाने के बाद अल्लाह ने एक बात कही, तो उस बात में कितना वजन पैदा हो गया और वो बात कितनी अहम हो गई। जबकि वो बात अल्लाह की बात है, अल्लाह की बात तो ऑलरेडी अहम है, पहले से ही उसमें अहमियत है, वजन है, इसलिए कि वो मेरी और आपकी बात नहीं, वो अल्लाह की बात है। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से जो कलाम करते हैं तो वो बंदों के मिजाज के मुताबिक अल्लाह कलाम करते हैं। यानी मेरा और आपका मिजाज ये है कि अगर आप कलाम के अंदर कसम को ले आए तो कलाम में वजन पड़ जाता है, और अगर किसी कलाम को करने से पहले मैं 2 कसमें खा करके वो कलाम करूं तो और वजन आ गया। और अगर मैं 3 दफा कसम खाऊं, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, तो और वजन आ गया कि 3 कसमें खाई। अब इस कलाम के अंदर पहले से ही वजन था क्योंकि अल्लाह का कलाम था। अब अल्लाह ने उस वजनी कलाम के अंदर अल्लाह ने एक कसम का वजन डाला, फिर दूसरी कसम का, फिर तीसरी कसम का, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11 कसमें खा के अल्लाह ने जो गुफ्तगू की है उसमें कितना वजन होगा और वो कितनी अहम गुफ्तगू होगी। तो लिहाजा इन कसमों को पहले समझ लें और उसके बाद उस गुफ्तगू का थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ये कोई तकरीर नहीं है, कोई खिताब नहीं है, बल्कि ये हमारी एक छोटे सी मस्जिद में, एक छोटी सी महफिल में दीन को सीखने और सिखाने की थोड़ी सी गुफ्तगू है। गुफ्तगू ही के अंदाज में आपके सामने ये हदीस और एक हदीस और कुरान मजीद की इस सूरत की चंद आयात को रखूँगा ताकि आप बात को अच्छे तरीके से समझ लें। पहली कसम अल्लाह ने फरमाई, वश्शम्सी वज़ुहाहा, मुझे सूरज की कसम।
وضحاہا دوسری قسم کھائی مجھے سورج کے روشن ہونے کی قسم. ایک ہے سورج اور ایک اس کی روشنی. اللہ نے پہلی قسم کھائی سورج کی اور وضحاہا دوسری قسم کھائی اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاہا مجھے چاند کی قسم اذا تلاہا جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں ہو گئی ہیں. والشمس وضحاہا اور والقمر اذا تلاہا. اب اللہ نے چوتھی قسم اٹھائی والنہار اذا جلاہا مجھے دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے یا جب اللہ اس کو روشن کر دیتا ہے دن کی قسم. اور 5ویں قسم اللہ نے کھائی واللیل اذا یغشاہا اور مجھے رات کی قسم جب وہ دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے. 5 قسمیں ہو گئیں. اور اللہ نے پھر قسم اٹھائی والسماء وما بناہا مجھے آسمان کی قسم. کتنی ہو گئی قسمیں؟ 6. وما بناہا اور اس ذات کی قسم جس نے یہ آسمان بنایا ہے. کل 7 قسمیں ہو گئی. پھر اللہ نے 8ویں قسم کھائی والارضی مجھے قسم ہے زمین کی. پھر 9ویں قسم اٹھائی وما طحاہا اس ذات کی جس نے زمین کو بچھا دیا. کتنی ہو گئی بھائی؟ پکی بات ہے آگے گڑبڑ ہو جائے گی اگر صحیح نہیں گنیں گے. 9 ہو گئی. اب اللہ نے 10ویں قسم اٹھائی ونفس مجھے نفس انسانی کی قسم. 10 ہو گئی. اور آگے اللہ نے 11ویں قسم اٹھائی وما سواہا اس ذات کی قسم جس نے اس نفس انسانی کو سنوارا ہے برابری کی سطح پر بنایا ہے. ایسا نہیں ہے ایک کان بڑا ایک کان چھوٹا. ایسا نہیں. ایسا نہیں کہ ایک آنکھ بڑی ایک آنکھ چھوٹی. ایسا نہیں کیا. ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا. بڑے توازن کے ساتھ. الذی خلقک فسواک فعدلک وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا برابر سرابر. یعنی کہ زبان کو اتنا لمبا بنا دیا کہ منہ کے اندر آئی نہیں رہی. ایسا نہیں. یہ دانتوں کی سیٹنگ اتنی خوبصورت بنائی کہ اللہ اکبر. میں آنے سے ایک دن پہلے ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوا تھا. روٹ کنال ہوا ہے اور کیپنگ کروانی تھی. یہ سفر میں آنے سے پہلے وہ ٹھنڈا گرم لگ رہا تھا. تو جب ڈینٹسٹ کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی اپنی گفتگو ہوتی ہے. وہ ڈینٹسٹ ہوتا ہے وہ دانتوں کا ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے. اس نے ایکس رے کروایا. اس نے سب دکھایا اور کہا ایک ایک داڑھ اور ایک ایک دانت کے اوپر اللہ نے 2 رگیں خون کی رکھی ہوئی اور کتنی باریک شریانیں ہیں وہ. اور روٹ کنال کیا ہے؟ پہلے زمانے میں تو داڑھ میں زیادہ تکلیف ہوئی, کیڑا نکلا, گئے ڈاکٹر کے پاس, اس نے داڑھ نکال کے پھینک دی. لیکن اب جدید علاج کہا نہیں اس کو نکال کے نہیں پھینکو بھائی. روٹ کنال کیا ہے کہ وہ سوراخ کرتے ہیں, ڈرل کرتے ہیں اور پھر ڈرل کرتے 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 اس جڑ تک جہاں پر سپلائی بلڈ کی آ رہی ہے اس سپلائی تک پہنچ کر اس رگ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, خون کی سپلائی روک دیتے ہیں. جب وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو وہ داڑھ آپ کی مر جاتی ہے. جب مردہ ہو جاتی ہے تو اس میں طاقت تو ہے اور آس پاس کی داڑھوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہے, سپورٹ دی ہوئی ہے, تو وہ 6 سال 7 سال 8 سال جتنی بھی اس میں طاقت ہوتی ہے وہ آپ کا کام کرتی ہے چبانے والا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتی ہے بھائی میں تو کب کی مری ہوئی ہوں اب جان چھوڑو. وہ پھر نیچے آ جاتی ہے. تو 6-8 سال اور بھی وہ سب باتیں معلوم ہوئی. اس نے کیپنگ کر دی. کیپنگ کرنے کے بعد میں حیران رہ گیا. اللہ اکبر. سر بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنا بھی واقعہ بیان کرتا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں.
کہ میں تو چیزوں کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں جب دیکھتا ہوں تو اللہ کی کاریگری پر حیرانگی ہوتی ہے. کیپنگ کرنے کے بعد اس داڑھ کو داڑھ کے ساتھ ملانا کہ جب آپ بند کریں تو داڑھ کے ساتھ مل جائے. اس نے کہا مولوی صاحب جب داڑھ سے ملے گی تو آپ کے یہ آگے کے دانت جو ہیں یہ باہر کی طرف آ جائیں گے. اگر اگلے دانتوں کو ملائیں گے تو داڑھیں نہیں ملیں گی، اور داڑھوں کو ملائیں گے تو اگلے دانت نہیں مل سکتے. یہ اللہ کی سیٹنگ ہے بڑی، اس لیے کہ اگلے دانت بڑے ہوتے ہیں، داڑھیں چھوٹی ہوتی ہیں. اگر آپ دانتوں کو ملائیں گے تو داڑھیں اس نوالے کو چبا نہیں سکیں گی، اسے گھس نہیں سکیں گی، اس کو ختم نہیں کر سکیں گی، نرم نہیں کر سکیں گی. اور جب آپ کا جبڑا، جب آپ داڑھ سے داڑھ ملاتے ہیں تو یہ دانت خود بخود آگے کی طرف آ جاتے ہیں اور داڑھ سے مل جاتی ہے. جو چیز ہوتی ہے وہ چب جاتی ہے. تو اس کی چیونگ، اس کو چبانا، وہ اس طرح ممکن ہوتا ہے. اللہ نے کیا سیٹنگ بنائی ہے. چباتے وقت انسان کا اگلا جبڑا باہر کی طرف آتا ہے اور داڑھ سے ملتی ہے تو کوئی چیز چبتی ہے. یعنی جس نے پیدا کیا فسوا کا، اور کتنی برابری کے ساتھ پیدا کیا، فعدلا کا، اور بڑے ہی خوبصورت توازن کے ساتھ پیدا کیا. اور پھر جب داڑھ سے ٹکراتی ہے تو ایسا نہیں کہ اوپر سے نیچے آ کے ٹکرا گئی، نہیں، وہ پیچھے سے ہو کر ٹکرا کر اور پھر وہ آگے کی طرف گھسٹتی ہوئی آتی ہے. یعنی یہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے وہ آگے سے پیچھے کی طرف رگڑتا کہ وہ نوالا چب جائے. اب وہ جب کیپنگ کری تو میں نے کہا بھائی داڑھ سے مل رہی ہے، لیکن اوپر سے جب میں کوئی چیز چباتا ہوں تو پھر وہ آگے کی طرف نہیں سلپ ہوتی ہوئی آ رہی. اس نے اور گھسا. اب چیک کریں. تو میں منہ پھاڑا ہوا اور پھر اللہ کی قدرت، یا اللہ، ایک داڑھ، اب تک اس داڑھ میں 20,000 روپے لگ چکے تھے. صحیح ہے جی، یہ تو اناڑی ہے نا، داڑھیں تو انسان بنا رہا ہے. اس اللہ نے کیا شان سے بنائی داڑھ، پتہ ہی نہیں ہمیں کہ ایک داڑھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وہ جی ایک داڑھ ہے، کتنے کی بنائی جی؟ کہا اس میں 12,000 روپے کی ایک داڑھ ہے. 12,000 روپے کی تو سستی ہے، اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے. اور وہ 2 داڑھوں کے 24,000 روپے. اور پھر وہ بنانے کے بعد بھی وہ اس کی فکسنگ میں، اس کی سیٹنگ میں لگا ہوا ہے، ادھر سے گھس ادھر سے گھس. اور پھر تب جا کر کے اس نے کہا بھائی اب کچھ چبا سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو وَنَفْسٍ، اس ذات کی قسم، مجھے نفس انسانی کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے نفس انسانی کو سنوارا ہے. یہ کل 11 قسمیں ہیں. ان 11 قسموں کے بعد اللہ نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو سن لیجئے، اور پھر میں آپ کو یہ 12 قسمیں دوبارہ سناؤں گا اور یہ سمجھاؤں گا کہ ان 12 قسموں کا اس گفتگو سے تعلق کیا ہے. قرآن کوئی ایسا تو کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں بڑی خوبصورت ترتیب ہے. ایک شاعر کا کلام، اس کی ترتیب بڑی خوبصورت ہوتی ہے. ایک خطیب گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو میں بڑی ترتیب ہوتی ہے، بڑی پیاری سیٹنگ ہوتی ہے. تو جو کلام اللہ کا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر اللہ نے ایسے ہی اپنا کلام بنا دیا. شاعر سارے مل کر اس جیسا کلام نہیں بنا سکے. عرب کے بڑے بڑے ادیب، فصحاء اور بلغاء اور شعراء مل کر اللہ کے کلام جیسی ایک آیت نہیں بنا سکے. تو اللہ کے کلام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک حرف پر ایک ایک تشدید، ایک ایک جزم، ایک ایک حرکت، زبر زیر پیش اللہ کی بنائی ہوئی سیٹنگ ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ قسمیں الٹی سیدھی کھائیں، آسمان کی، زمین کی، چاند کی، ستاروں کی، ان کی قسم، اور اللہ نے ایک بات کہہ دی ان قسموں کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہے. ان قسموں کا اس گفتگو سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی تعلق کو ہم سمجھیں گے اور انشاءاللہ گفتگو مکمل ہوگی. توجہ پوری رکھیے گا. اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں کہ اللہ نے کلام کیا کیا ہے قسموں کے بعد. اس کلام کو پہلے سن لیں. فرمایا قد افلح، تحقیق، فلاح پا چکا. فلاح پائے گا نہیں، کامیابی پائے گا نہیں، وہ کامیابی پا چکا ہے.
اللہ کون کامیابی پا چکا ہے؟ فرمایا من وہ زکاہا جس نے اپنے باطن کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا، جس نے اپنے من کو سنوار لیا۔ تن کی بات نہیں ہو رہی، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، ایک ہے تن اور ایک ہے من، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں بات تن کی نہیں ہو رہی، جسم کی نہیں ہو رہی، ظاہر کی نہیں ہو رہی، یہاں بات من کی ہو رہی۔ آج ہم تن کو سنوارتے ہیں نا، بار بار شیشے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، صبح منہ ہاتھ دھوتے ہیں صابن سے، نہاتے ہیں تو بڑا مہنگا شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ تن کی بڑی فکر، تن کے کپڑے اجلے ہوں، تن اچھا لگے۔ اللہ فرماتا ہے تن کے اوپر اتنی جستجو اور محنت کرنے والے کبھی اپنے من کی بھی فکر کی ہے؟ تیرا تن اتنا خوبصورت ہے، کیا تیرا من بھی اتنا خوبصورت ہے؟ میں تجھے بتاؤں، کامیاب وہ نہیں کہ جس نے اپنے ظاہر کو سنوار لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا۔ کامیاب وہ نہیں جس نے اپنے تن کو سنوار لیا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے من کو سنوار لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تن کا ذکر نہیں کیا، من کا ذکر کیا، اور فرمایا کامیاب ہوگا نہیں، وہ ہو چکا۔ اللہ ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ زمانے تین ہیں، ایک وہ زمانہ جو گزر چکا، ایک وہ زمانہ جس میں میں اور آپ موجود ہیں حال، اور ایک وہ زمانہ ہے فیوچر، مستقبل، جو زمانہ آئے گا۔ ان تینوں زمانوں میں سب سے یقینی زمانہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو گزر گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، عشاء کی پڑھیں گے، ہو سکتا ہے نہ پڑھ سکیں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کسی کا بلاوا آ جائے وہ پڑھ لے گا، نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن عصر کی نماز ابھی مغرب کی پڑھ لی، وہ پاسٹ ہو گیا، ماضی، یقینی ہے یا نہیں؟ کتنا یقینی ہے؟ شک ہو سکتا ہے اس میں؟ نہیں۔ آپ سے کوئی کہ یار ہو سکتا ہے آپ نے نہ پڑھی ہو، وہ کہے گا ارے بھائی میں نے خود پڑھی ہے یار، آپ یقین کرو نا، میں نے پڑھ لی، یقین ہے ماضی میں۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، کامیابی بھی صرف دنیا کی کامیابی نہیں، کہا دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اللہ ابھی تو آخرت آئی نہیں، ابھی تو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوئے نہیں، آپ یہ کہیے نا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کو یوں ہی کہنا چاہیے نا، آخرت تو آئے گی، ابھی تو آ نہیں گئی، آئے گی۔ اللہ نے جو کام آخرت میں کرنا ہے، اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جنت مل گئی، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کیسے مل گئی، کامیاب کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے تم سے گفتگو کرتا ہوں تمہارے انداز اور تمہارے طریقے سے، جس طرح تمہاری گفتگو میں کبھی کبھی مستقبل کے لیے ماضی کا صیغہ تم استعمال کرتے ہو۔ اسے میں مرزا صاحب سے کہوں مرزا صاحب آپ نے میرا یہ کام کل کرنا ہے، سمجھیے گا، اور یہ آگے مجھے یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں نا ارے یار سہیب بھائی سمجھو کام ہو گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہو گیا۔ بھائی کیسے ہو گیا؟ وہ تو کل ہونا ہے، لیکن مجھے یقین دلانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہو گیا، بس سمجھو ہو گیا۔ تو ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یقین بہت ہے، ماضی کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اس میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت ملے گی نہیں، تجھے جنت مل گئی، سمجھ لے۔ اللہ اکبر، قد افلح، تحقیق کامیاب تو ہو چکا وہ جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا۔ اللہ ہمیں اپنے باطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اچھا جی، آپ کو کلام بھی پتہ چل گیا اب تک کی گفتگو سے، اور 11 قسمیں بھی پتہ چل گئیں۔ اب میں ان قسموں کو اس کلام سے جوڑتا ہوں آپس میں کہ ان قسموں کا اس کلام سے کیا تعلق ہے۔ صحیح ہے جی؟ دیکھیے اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی، سب سے پہلے سورج کی قسم کھائی، والشمسی، مجھے قسم ہے سورج کی۔ اچھا ایک اور چیز سمجھ لیجئے، قسم جو ہوتی ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ گواہی کی سی حیثیت، یعنی آپ کو میں مثال سے سمجھاؤں تاکہ بات کو سمجھ لیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا،
کوئی گواہ نہیں ہوتا. تو پھر شریعت کہتی ہے کوئی گواہ نہیں ہے تمہارے پاس تو تم قسم کھاؤ، کہتی ہے نا شریعت اس کو. اب وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. تو اللہ کی قسم کا کیا مطلب؟ بھائی تم کہتے ہو میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، ہاں ایک گواہ ہے جو دیکھ بھی رہا تھا، جو موجود پر تھا، جو موجود بھی تھا. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ دیکھ رہی ہے. کام میں اس ذات کو پیش کر رہا ہوں گواہی کے طور پر، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، یعنی میں اللہ کو گواہ بنا کے پیش کر رہا ہوں کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. یہ ہے قسم کا مطلب. قسم کا مطلب ہوتا ہے گواہی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اب اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں سورج کی کہ مجھے سورج کی قسم، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو سنوار لیا. اب سورج کا اس کی کامیابی سے کیا تعلق، سورج کا اس کے من کے پاک ہونے سے کیا تعلق، اس کو سمجھ لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے سورج کی، وہ اس لیے کھائی ہے کہ سورج انسان کے ہر اچھے یا برے عمل کا چشمدید گواہ ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ جب دن نکلا ہوا ہوتا ہے اور دن کے بعد جب رات آ جاتی ہے تو انسان کا اچھا یا برا عمل دیکھیے انسان کا عمل یا تو اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اور وہ انسان کا اچھا یا برا عمل یا تو دن کی روشنی میں ہوگا یا رات کے اندھیرے میں ہوگا. ہونا ایسا ہی ہوتا ہے نا، یا تو وہ دن میں کرے گا اس لیے کہ دن ہوتی ہے یا رات، دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے. تو انسان کے ہر اچھے یا برے عمل کا چشمدید گواہ رب کہتا ہے اگر اچھا یا برا عمل دن میں کرتا ہے تو سورج اس کا چشمدید گواہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اچھا یا برا عمل رات کو کرتا ہے تو رات اس کے اچھے یا برے عمل کی، اس کی جو چاند نکلا ہوا ہے وہ چشمدید گواہ ہوتا ہے. تو سورج بھی یہ سب اللہ کے جاسوس ہیں، یاد رکھیے. اللہ نے اپنے جاسوسوں کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کہتا ہے میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، میں تجھے اپنے جاسوس بھی بتا دوں. اللہ فرماتا ہے سورج کی روشنی میں عمل کر رہا ہے تو سورج تیرے اس عمل کا چشمدید گواہ ہے، اور اگر تو چاند کی روشنی میں جب چاند نکلا ہوا ہے اس وقت وہ عمل کر رہا ہے تو چاند تیرے اچھے یا برے عمل کا چشمدید گواہ ہے. لہذا یہ میرے جاسوس ہیں اور یہ جاسوسی کر رہے ہیں، اور ان کی جاسوسی ایسی ہے کہ اللہ اکبر کچھ بھی ہو جائے انسان ان جاسوسوں کی دسترس سے باہر نہیں نکل سکتا. والشمسی مجھے قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور مجھے قسم ہے اس کی روشنی کی، جہاں جہاں روشنی جا رہی ہے وہاں وہاں کیمرے جا رہے ہیں. والقمری اذا تلاہا اور مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے. اب اللہ نے ایک اور قسم کھائی، والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. اللہ اکبر. کوئی کہہ سکتا تھا میاں دن میں غلط عمل کر رہا ہوں لیکن اوپر چھت ہے، چاروں طرف دیواریں ہیں، کمرے بند ہیں، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، سورج کی روشنی اندر نہیں آ رہی، جاسوسوں کا کام رک گیا، کیمرہ کام نہیں کر رہا سورج کا. آ رہی ہے بات سمجھ؟ دیکھیے اللہ کے جاسوس. اللہ فرماتا ہے صحیح ہے رات کو بھی تو کمرے میں گھس گیا، چاند کی چاندنی کو آنے نہیں دیا، تو میں اب دو اور قسمیں کھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے والنہاری اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، تیرا اچھا یا برا عمل یا تو دن میں ہوگا یا رات میں ہوگا. اگر تیرا اچھا یا برا عمل دن میں ہوگا تو دن چشمدید گواہ ہے، تیرا اچھا یا برا عمل رات میں ہوگا تو رات تیری چشمدید گواہ ہے. اللہ کے جاسوسوں سے باہر نکل سکا کوئی؟ چاروں طرف جاسوس ہیں. اللہ اکبر. آگے اللہ نے فرمایا اور قسمیں دیکھیے. اللہ نے فرمایا والسماء مجھے آسمان کی قسم، وما بناہا اور اس ذات کی قسم جس نے یہ آسمان بنایا ہے. دیکھیے جب کوئی بڑی چیز بناتا ہے نا
تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بنائی ہے، یہ میں نے بنائی ہے۔ اور واقعی میں اللہ نے ایسی چھت بنائی ہے یہ کہ کوئی ستون نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، تم بغیر ستونوں کے اس کو دیکھتے ہو۔ اور کتنی موٹی چھت ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کی موٹائی جو ہے، تھکنس جو ہے، وہ 500 سال کی ہے۔ اس کی موٹائی 500 سال کی ہے۔ اتنے موٹے آسمان بغیر ستونوں کے، اور کتنے بڑے آسمان ہیں، اتنے بڑے آسمان ہیں کہ جنات کی جو پرواز ہے نا، جنات کی پرواز وہ بہت تیز ہے۔ یعنی جنات کو اللہ نے بعض چیزوں میں بہت طاقتور بنایا ہے۔ وہ انسان جو سفر، جو مسافت دنوں میں اور راتوں میں طے کرتے ہیں، گھنٹوں میں طے کرتے ہیں، جنات لمحوں میں طے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، جنات وہ لمحوں میں طے کرتے ہیں۔ وہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے، کہا وہ تخت لے کر کے آنا ہے، اس نے کہا انا، میں لے کر کے آ جاؤں گا، میرا ٹائم کتنا لگے گا؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کھڑے ہوئیے، میں تخت لے آؤں گا پہلے۔ آپ کو اٹھنے میں دیر لگے گی، مجھے تخت لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ جنات کی پاور ہے، جانا بھی اور وہاں سے واپس آنا بھی، خالی ہاتھ جانا لیکن وہ شاہی تخت اٹھا کر کے لانا۔ کہا اتنی دیر میں حاضر کر دوں گا۔ ایک اور کھڑا ہوا، سلیمان علیہ السلام نے کہا میاں یہ تو تم دیر لگا رہے ہو، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو پھر ایک اور کھڑا ہوا جس کے پاس علم تھا اور کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں لے آؤں گا۔ کہا یہ بتاؤ وقت کتنا لوگے؟ کہا وقت قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے بعد میں تخت پہلے لے آؤں گا، میں چشمے زدن میں لے آؤں گا، میں پلک جھپکنے میں بھی آپ ٹائم لگا دیں گے، میں اس سے پہلے بھی لے آؤں گا۔ تو جنات کی پرواز بڑی تیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، آسمان کی قسم، مجھے زمین کی قسم۔ اللہ نے قسمیں کیوں کھائیں؟ کہا اس لیے کہ آسمان بھی تیرے اچھے یا برا عمل کا چشمدید گواہ ہے۔ تیرا ہر عمل آسمان کے نیچے ہی ہوگا نا، آسمان سے باہر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ آج کے اس برقی دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہ سائنس کی ایجادات، نت نئی ایجادات ایسی ہیں کہ وہ راکٹ بنا چکا ہے، وہ چاند کے اوپر سفر کر رہا ہے، چاند پر پہنچ چکا ہے، وہ ستاروں پر کمندیں ڈالنے کی تیاریاں کر رہا ہے، وہ سمندر کی گہرائی کو ناپ چکا ہے۔ اس برقی دور کے اندر بھی اللہ کا وہ چیلنج اب بھی باقی ہے، یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہیں استطاعت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ تم آسمان کے کناروں سے نکل کر کے دکھاؤ، نہیں نکل سکتے۔ کہاں پھیلا ہوا ہے آسمان؟ تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے اور اپنے جاسوس بتا دوں، یہ تیرا اچھا یا برا عمل آسمان کے نیچے ہی ہوگا نا، آسمان سے نکل کر کے تو اچھا یا برا عمل نہیں کر سکتا، آسمان کے نیچے رہ کر کے کرے گا تو آسمان چشمدید گواہ ہے، مجھے آسمان کی قسم۔ والارضی، اور مجھے قسم ہے زمین کی، اس لیے کہ تیرا اچھا برا عمل زمین پر ہوگا نا، تو زمین اور آسمان نیچے بھی تیرے جاسوس ہے، اوپر بھی تیرے جاسوس ہے، مجھے بتا تو صحیح اچھا یا برا عمل آسمانوں اور زمینوں سے نکل کے کہاں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ دیکھیے اپنے گواہوں کو اور اپنے جاسوسوں کو اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ، چھوڑ آسمان کو، چھوڑ سورج کو، چھوڑ چاند کو، کسی کی گواہی نہیں مانتا، میں تجھے بتاؤں اور میرے کتنے بڑے بڑے جاسوس ہیں۔ زمین تو ہے ہی جاسوس، زمین ہے جاسوس۔ دیکھیے قرآن مجید کا 30واں پارہ، سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز سے تقریر کر رہا ہوں، اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو وہاں جمعہ 35 منٹ کا پڑھاتے ہیں کراچی میں، اور یہاں پر مرزا صاحب جو ہے وہ پہلے سے ٹائم بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے وہ 2:15 بجے تک جا کر جمعہ پڑھانا ہے، تو وہ اللہ ہی بیان کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ ہم پورے ہفتے کے لیے گلا جو ہے وہ گلا ہی کرتا رہتا ہے کہ رحیم یار خان گئے تھے نا،
تو وہ اب پھر انہوں نے ماشاءاللہ مغرب کے بعد پروگرام رکھوا دیا، اور انہوں نے کیا رکھوایا، ہمارے ڈاکٹر صاحب کی محبت ہے، وہ ہمیشہ بلاتے ہیں، اور میں ان کی محبت میں کبھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو گفتگو ہے وہ یقین جانے تقریر نہیں ہے، لیکن ایک سمجھنے اور سمجھانے والی بات ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ میرا آنا وصول ہو جائے گا، اور اللہ نے اگر سمجھ دے دی اس گفتگو کی تو ہم اپنے من کو پاک کر لیں گے، اور اگر من ہمارا پاک ہو گیا، من اجلا ہو گیا، اگر من سنور گیا تو سب کی محنتیں وصول ہو گئیں، آپ کی بھی ہماری سب کی محنتیں انشاءاللہ وصول ہو گئیں۔ بس میں اپنا موضوع آپ بھی سمیٹ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ زمین بھی یہ گواہ ہے، اور قرآن مجید کی سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین کے اوپر زلزلہ برپا ہوگا، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ باہر نکال کے پھینک دے گی، یہ مردے باہر، یہ سونا چاندی خزانے باہر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کو جب اتنا کانپتے ہوئے دیکھے گا تو انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کو۔ اب اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آیت سنیے گا، یومئذ تحدث اخبارها، تحدث، زمین باتیں کرے گی، زمین باتیں کرے گی، اللہ اکبر۔ خبریں کون دیتا ہے؟ مخبر۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ خبر کون دیتا ہے؟ مخبر۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مخبر ہے۔ زمین کے جس کونے پر بیٹھ کر، گھر کے جس کمرے میں بیٹھ کر، اور کمرے کے جس کونے میں بیٹھ کر، یہ اینڈرائیڈ موبائل جو دیکھنے میں بڑے ہلکے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہ گناہوں کے پلڑے میں بہت بھاری ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ آج امت مسلمہ کو آج کے دور میں اس موبائل سے آزمایا گیا ہے، اس کے اندر سمجھ آ رہی ہے وہ خرافات، وہ فحاشی، وہ بغیرتی، گناہوں کی وہ دلدل کہ جس میں انسان پھنستا چلا جائے، پھنستا چلا جائے۔ یہ دیکھنے میں بڑے ہلکے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ قیامت کے دن بہت بھاری واقع ہو سکتے ہیں گناہوں کے پلڑے کے اندر۔ تو زمین کے جس کونے پر بیٹھ کر، جب زمین کا جو کارنر ہم کو پرائیویسی دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کے جس کونے پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر تو نے گناہ کیا ہوگا، وہی کونا کل قیامت کے دن میرا مخبر بن کر خبر دے گا، اتنے گھنٹے بیٹھ کر مجھ پر یہ گناہ کرتا رہا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اور ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث جو ہے حسن صحیح، یہ اس کا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا اتدرون، کیا تم جانتے ہو، ما اخبارها، زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان تشہد علی کل عبد او امۃ بما عمل علی ظہرها یقول عمل یوم کذا و کذا و کذا و کذا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو جب مخبر کو جب سامنے لائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا کہے گا اللہ مجھ پر بیٹھ کر یہ عمل کیا، مجھ پر چل کر یہ عمل کیا، اور ہر چیز بتا دے گی یہ زمین۔ آپ کہیں گے یار یہ زمین نہ اس میں عقل، نہ اس میں شعور، نہ اس کی کیسے مخبر ہو سکتی ہے؟ آ رہا ہے نا سوال دماغ میں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس موبائل کے اندر ایک میموری کارڈ ہے نہیں ہے؟ اس موبائل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے؟ اتنی سی چھوٹی سی اتنی سی چپ ہوتی ہے، لیکن اس میں دنیا بھری ہوئی ہوتی ہے نا۔ اس میں 20 گھنٹے نہیں، 200 گھنٹے اس کے اندر۔ یہ موبائل ہے، اس کی جو اس میں 512 جی بی ہے، اس کے اندر 512 جی بی، یعنی اس میں قرآن مجید کی کئی تفسیریں جو 12 جلدیں ہیں جن کی موٹی موٹی، اس طریقے کی کچھ 50 کے قریب اس کے اندر قرآن مجید کی تفسیریں موجود ہیں۔ اب کتب خانے سے اس نے، پہلے کتب خانہ ہوتا تھا ایک عالم کے ساتھ، وہ بیچارہ کتب خانے میں بیٹھتا تھا،
وہ کتاب اتار، یہ اتار، وہ دیکھ، یہ دیکھ. اب پورا کتب خانہ اس کے اندر بند ہے. حدیث کا سارا ذخیرہ ایک موبائل کے اندر، ایک چھوٹا سا کارڈ، اور اس میں اتنی کیپیسٹی، اس میں اتنی گنجائش، اور اس کے اندر ہم نے ہزاروں کتابیں رکھ دیں، جمع کر دیں. اس کے اندر ہم نے کتنا ذخیرہ جمع کر دیا. اور ہے کیا اس میں؟ کوئی جاندار چیز ہے؟ وہ چپ کوئی جاندار چیز ہے؟ بے جان چیز ہے. اللہ کہتا ہے جب تمہارا دماغ ایک انچ کے میموری کارڈ میں دنیا بھر سکتا ہے، تو میں نے تو اتنی بڑی زمین بنائی ہے، میں اس کو میموری کارڈ نہیں بنا سکتا. اور آج کی جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے، ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری آواز نکلتی ہے، یہ آواز یہ محفوظ ہوتی ہے. یہ آج بھی سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آوازیں جو ہیں یہ محفوظ ہیں. یہ در و دیوار کے اندر یہ آوازیں جمع ہو رہی ہیں، یہ زمین کے اندر آوازیں جمع ہو رہی ہیں. یہ دیکھیے نا، آج ریڈیائی لہریں موجود ہیں یا نہیں؟ میں یہاں پر بیٹھ کر اپنی بیوی سے کراچی میں بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کون سی چیز جا رہی ہے جا کر کراچی؟ کوئی تار نظر آ رہا ہے؟ کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. لیکن آپ کہیں گے ہاں ریڈیائی لہریں موجود ہیں جو جا رہی ہیں. صرف کراچی نہیں جا رہی، پورے پاکستان نہیں، انٹرنیٹ. یہاں سے بیٹھ کر امریکہ بات ہو رہی ہے نا. وہ 20 گھنٹے کی فلائٹ پہ جا کر کے امریکہ آتا ہے. اتنا دور، ہزاروں میل دور ہے، اور کوئی کنیکشن ہے؟ وہ کنیکشن نظر نہیں آ رہا. رب کہتا ہے جب انسان تو میری مخلوق ہو کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتا ہے، تو کیا میں یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا کہ اس پوری زمین کو میموری کارڈ بنا دوں، ان در و دیوار کو میموری کارڈ بنا دوں؟ اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین مخبر ہے، اور مخبر کے سے چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں، مخبر کے سامنے کوئی کام نہیں کرتے. اور پھر اللہ نے آخری قسمیں کھائیں، کہا چھوڑو زمین کو بھی، چھوڑو آسمانوں کو. آؤ میں تم کو اور بتاؤں اپنی کاریگری. وَنَفْسٍ، مجھے نفس انسانی کی قسم. اب دیکھیے اللہ کا قرآن، اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے وہ گناہ کرنے والے، تیرے ہاتھ میرے مخبر ہیں، تیری انگلیاں میری مخبر ہیں، تیرے پاؤں میرے مخبر، تیرا پورا وجود میرا مخبر ہے، تیرے وجود کا ایک ایک بال، ایک ایک رواں وہ میرا مخبر ہے، تیری زبان میری مخبر ہے. بندہ کہتا ہے تو میری زبان ہے. اور اللہ کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے. فرمایا الیوم نختم علی افواہہم. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ آئے گا اللہ کے سامنے. جب آئے گا اللہ فرمائے گا اس کی پوری زندگی کی پوری اس کی مووی اس کو دکھا دو. تو مووی بن رہی ہے آپ کی، یاد رکھیے ہر انسان کی مووی بن رہی ہے. اور مووی کون بنا رہے ہیں؟ 2 مووی میکر بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین. 2 ہیں، ایک نیکیاں لکھ رہے اور ایک گناہ. اور آپ کی زندگی کا ایک ایک حملہ، ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ. اور آپ کو پتہ ہے کیمرے کی آنکھ سے سب ڈرتے ہیں. ڈرتے نہیں ڈرتے؟ کھانا جو ہے وہ اگر ٹیبل پہ لگا ہوا ہو اور پھر آپ نے کھانا پلیٹ میں بھر کے نکال لیا ہو تو یار کھانا تھوڑ جائے گا، لوگ بہت ہیں پہلے ہی بھر لو. ہوتا ہے اس طرح؟ نہیں ہوتا. اور آپ کی پلیٹ حد سے زیادہ بھری ہوئی ہو، پیچھے سے آ جائے مووی میکر بنانے والے، مووی بنانے والے، اور جب وہ لائٹ مار رہے ہوتے ہیں تو اندر ہی اندر یار اب یہ سب دیکھیں گے، وہ بولیں گے اتنا بھوکا آدمی اتنا سارا کھانا نکال لے، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بڑی کیمرے سے بہت گھبراتے ہیں سارے. اللہ فرماتا ہے وہ کیمرے سے گھبرانے والے، تیرے 24 گھنٹے میرے مووی میکر تیری شب و روز کی پوری زندگی کو تیرا ریکارڈ رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اور تیری مووی بن رہی ہے. کل قیامت کا دن اللہ فرمائے گا کہ اس کی مووی اس کو دکھاؤ، اور یہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اللہ دکھائے گا اور اپنے آپ کو دیکھے گا، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا دن. آپ ذرا دیکھا ہوگا اگر آپ نے، ہم لوگ آج کل کیمرے لگاتے ہیں، اسپتالوں میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرا ایک اسکول ہے قرآنک ایجوکیشن سینٹر، وہاں پر میں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں پر جو میرے پاس ایک چھوٹی سی ڈیوائس رکھی ہوئی ہے، میرا اتنا کنٹرول ہے کہ میں اسے کھولنے کے بعد
اس میں تاریخ ڈال کر کہ کون سی تاریخ کا کون سا منٹ، کون سا گھنٹہ اور کون سا لمحہ میں نے دیکھنا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ میں اس کو اس تاریخ پر لا کر، اس وقت میں لا کر، اس لمحے میں لا کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ 2 دن پہلے کیا ہوا. دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا، میرے ہاتھ میں ہے. کتنا بڑا کنٹرول ہے میرے ہاتھ میں. اللہ نے جو مووی میکر چھوڑے ہوئے ہیں وہ ایسا ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ پھر اور انسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قرآن مجید کی وہ آیت مجھے یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم نے جو باتیں کہہ دی ہیں قرآن میں، ہم اپنی نشانیاں عنقریب ان کو دکھا دیں گے. وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اندر سے آواز آ جائے گی کہ وہ حق ذات ہے. اللہ نے کیسی نشانیاں دکھائی ہیں. آج ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالا، اس سے بولتے ہیں بھائی لوکیشن سینڈ کر دو. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بھائی جان لوکیشن بھیج دو. اس کا گھر نہیں معلوم، اس کا علاقہ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں پتا، اس نے صرف لوکیشن سینڈ کر دی. ہم نے موبائل کے اندر ہم نے لوکیشن کھولی اور کھولنے کے بعد اسٹارٹ کا صرف ایک بٹن دبایا اور موبائل رکھ لیا آگے. اب ہم مسلسل اس لوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور اللہ اکبر سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب کتنے منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے. آتا ہے لکھا ہوا نہیں آتا؟ جو لوگ استعمال کرتے کتنے منٹ کا فاصلہ رہ گیا ہے. اب 17 منٹ کا راستہ رہ گیا ہے. ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اب 20 منٹ کا، اب 15 منٹ کا، اب 14 منٹ کا راستہ رہ گیا ہے. بلکہ اور اندر جاتے ہیں، وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے آپ نے دائیں طرف کٹنا ہے، گاڑی آپ کی بائیں طرف ہے، کیپ رائٹ سائڈ، اپنی گاڑی کو آپ رائٹ پہ کر لیجئے. کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری والدہ جو پرانی عمر کی ایج کی ہیں وہ تو گھبرا جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کون لڑکی بول رہی ہے؟ آواز بھی لڑکیوں کی ڈالی ہے. کہتے ہیں یہ کون لڑکی بول رہی ہے؟ بھائی لڑکی نہیں، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر انسان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہے. اگر گاڑی سپیڈ میں ہے اور آگے آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے تو آپ کو وہ کمپیوٹر میں سیٹلائٹ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ اپنی سپیڈ کم کیجیے، آپ نے رائٹ کی طرف جانا. یہاں تک کہ اس میں لکھا ہوا آئے گا کہ اتنے کلومیٹر پر ایک پیٹرول پمپ ہے، اتنے کلومیٹر پر ایک مسجد آ رہی ہے. اللہ اکبر، کتنا زبردست سیٹلائٹ کے ذریعے سے انسان کو واچ کر رہا ہے. انسان کو سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس طرح واچ کرے کہ اس کی تیز حرکت اور کم حرکت، اس کے دائیں اور بائیں مڑنے تک کو معلوم ہو. تو کیا اللہ کی ذات کوئی گئی گزری ہے نعوذ باللہ کہ وہ اپنے بندے کو واچ نہ کر رہا ہو؟ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اندر سے آواز آئے گی اس نے سچ کہا ہے. کہیں نہیں چھپ سکتے، کہاں بھاگ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ، مجھے نفس انسانی کی قسم. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مووی دکھائے گا قیامت کے دن تو ایک بدبخت کہے گا اللہ یہ میری مووی جھوٹی مووی ہے، میں ہوں ہی نہیں اس کے اندر. اللہ فرمائے گا تیری شکل ہے، تو یہ کام کر رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ میری شکل بنا دی گئی ہے، فرشتوں نے کوئی کیپ ویپ چڑھا کے میری شکل کا کوئی اور ہے، میں نے یہ گناہ ہی نہیں کیا، میں نہیں مانتا. اللہ فرمائے گا اچھا. اللہ فرمائے گا بھائی مجھے بتا تو صحیح کب مانے گا تو اس کو؟ کہا اس وقت مانوں گا کہ جب میں خود اس کو مان لوں. میں نہیں مان رہا. اللہ فرمائے گا صبر کر. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، اللہ اس کے منہ پر تالا لگا دے گا. وتکلمنا ایدیہم، اللہ اپنے مخبروں سے کہے گا بولو بھائی یہ ہاتھ مخبر، وتکلمنا، ہم سے کلام کریں گے، ایدیہم اس کے ہاتھ. ہاتھ کہے گا اللہ گناہ کیا تھا. اور اللہ کا قرآن وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں بولیں گے. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. پاؤں سے آواز آئے گی ہاں اللہ یہ گناہ کیا تھا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس کا ایک ایک چمڑے کے اوپر ایک ایک بال بولنے لگے گا. ایک ایک بال سے آواز آئے گی، ایک ایک روئے سے آواز آئے گی، ایک ایک انگلی کا جوڑ بولے گا. اور پھر اللہ جب پورا وجود اس کے خلاف گواہیاں دے دے گا، یہ پورا وجود اللہ کا مخبر.
کہاں جائیں گے بچ کے؟ بچ سکتے ہیں؟ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اللہ کے مخبروں نے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اس کے خلاف گواہیاں دلوانے کے بعد صرف زبان کو تالا لگایا ہوا ہوگا، اللہ نے زبان نہیں بولی، پھر اللہ اس کے منہ کا تالا کھولیں گے. اب بول بھائی. انہوں نے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں تیرا تو پورا وجود بول رہا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے. اب یہ اللہ کو تو چھوڑ کر اپنے آپ سے بولنے لگے گا. کون بولتا ہے اپنے آپ سے؟ پاگل بولتے نہیں بولتے. ارے یہ بھی پاگل ہو جائے گا. یہ کیا؟ اسی کو بچانے کے لیے میں نے اتنا بڑا اللہ کے خلاف دعویٰ کر دیا، یہ میری مووی ہے ہی نہیں. اور پورے وجود نے اپنے خلاف خود گواہیاں دے دیں. اب یہ پاگل ہو کر کے کیا کہے گا؟ اپنے آپ سے باتیں کرے گا. وقالو، اللہ کا قرآن ہے یہ. وقالو، اور وہ کہیں گے لجلودہم، اپنے چمڑے کو. لیما شہدتم علینا، او بدبختو اپنے اوپر کیوں اپنے خلاف گواہیاں دے دیں؟ تم تو بولتے نہیں تھے. قالو، تو اس کے اعضاء اس کو جواب دیں گے. اور کیا جواب دیں گے؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہم نہیں بول رہے تھے، وہ ذات بلوا رہی تھی جو ہر چیز کو بلوا سکتی. اللہ اکبر. میرے دوستو، میرے بزرگوں، تو ہم مسلسل اللہ کے مخبروں کے درمیان ہیں. اور اللہ کا قرآن، اللہ کہتا ہے وَنَفْسٍ، مجھے تیرے نفس کی قسم. یعنی یہ بھی گواہ ہے. قسم کا مطلب گواہ. تیرے اچھے یا برے عمل کا گواہ تیرا نفس ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یاد رکھ، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے باطن کو سنوار لیا، اپنے باطن کے اندر ساری گندگیاں ختم کر دی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کری، اور پھر اپنے باطن کو بالکل صاف کر لیا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. کس چیز سے پاک کریں اپنے باطن کو؟ شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، نفرتوں سے. نفرتیں آج بہت پھیلی ہوئی ہیں نا. بھائی کو بھائی سے نفرت ہے، بہن کو بہن سے نفرت ہوئی ہے. قرابت داریاں ہیں لیکن آپس میں بات چیت بند ہے. دشمن بنے ہوئے ہیں، دوست دشمن بنے ہوئے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازیاں کر رہے ہیں، عدالتوں میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے اصل میں باطن گندا ہے. اپنے باطن کو سنوار لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. نفرتیں ختم کر لو، کدورتیں ختم کر لو، عداوتیں ختم کر لو. اللہ کیسے ختم کر لیں؟ بڑا مشکل کام. اس نے تو گالی دی تھی، اس نے تو مارا تھا، اس نے تو یہ ظلم کیا تھا. اللہ کہتا ہے بڑا آسان کام ہے، اس کو معاف کر دو. اس کو کیا کر دو؟ معاف کر دو. کیوں جی مشکل کام ہے آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے جی مولوی صاحب، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں. بڑا مشکل کام ہے. یہ آسان کام ہوتا تو سب معاف کر دیتے، نہیں کر دیتے. آئیے اللہ اس مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے قرآن میں. اللہ کہتا ہے تو مشکل کام، میں تیرے لیے اس مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہوں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا تحب فاعفوا واصفحوا. معاف کر دو، درگزر کر دو، آنکھیں بند کر لو. اللہ کیسے کر دوں؟ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ کہتا ہے الا تحبون، مجھ سے سودا کر لے. مجھ سے کیا کر لے؟ سودا کر لے. سودے میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ لینا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے سودا کر لے. سودا کر لے گا نا، تیرے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا، درگزر کر لینا آسان ہو جائے گا. اللہ آپ سے سودا کر لوں، آپ کو کیا دینا ہوگا اور آپ کیا مجھے دیں گے، کیا لین دین ہوگی. اللہ فرماتا ہے لین دین بھی بتا دیتا ہوں. الا تحبون، کیا تجھے یہ سودا پسند نہیں آ رہا کہ تو اس کو معاف کر دے، بدلے میں اللہ تجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. الا تحبون، یعنی اللہ کا انداز دیکھیں. الا تحبون، کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی؟ کیا تمہیں یہ سودا بڑا مہنگا سودا لگ رہا ہے؟ ہم کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کتنے گناہ ہیں ہمارے. لیکن آئیے اللہ سے سودا کر لیں، اللہ سے کاروبار کر لیں. فرمایا معاف کر دو. اللہ مشکل کام ہے، آؤ اس کو آسان بنا دیتا ہوں. اللہ کیسے آسان ہوگا؟ کہ اس کو معاف کر، بدلے میں اپنی معافی مجھ سے لے لے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں اور بات ختم کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا، کیا ٹائم ہو رہا جی؟ ہو گیا
ٹرین نہ نکل جائے جی، مفتی صاحب خیال کرنا ہے. اچھا جی، اللہ رحم فرمائے. 6:45 کی ٹرین ہے اور یہ کہہ رہے ہیں 10 بجے ہے. اللہ رحم فرما دے، خیر سے ٹرین کو لے آئے. میں عرض یہ کر رہا تھا، حدیث سنیں، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے ابھی ابھی وحی بھیجی ہے، اگر تم کسی زندہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی جو سامنے گلی سے نکلے گا نا وہ زندہ جنتی ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ لو. سب صحابہ دیکھنے لگے. اب جو دیکھا تو یطلع الآن علیکم من هذا الفج رجل من اہل الجنہ فطلع رجل، ایک آدمی نکلا، فطلع رجل تنطف لحیتہ من ماء وضوئہ، اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. یعنی صحابہ نے اتنا غور سے دیکھا اس کو کہ جنتی کو دیکھنا تھا. اور زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت. تو صحابی نکلے، تنطف لحیتہ من ماء وضوئہ، وضو کے پانی سے قطرے نیچے گر رہے ہیں. اور پھر صحابہ اس کی قسمت پر رش کرنے لگے. اتفاق دوسرا دن وہی وقت اللہ نے پھر وہی بھیجی کہ اے میرے حبیب اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے ابھی ابھی جو گلی سے نکلے گا نا وہ زندہ جنتی ہے. آپ نے پھر فرمایا اللہ نے وہی بھیجی ہے، زندہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اس گلی کی طرف. اب دیکھا تو وہی جو کل نکلے تھے آج بھی وہی نمودار ہو گئے. صحابہ ان کی قسمت پر رش کرنے لگے، یار کیا قسمت پائی ہے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیسرا دن، اور تیسرے دن اللہ نے پھر وہی بھیجی، اے میرے رسول اگر آپ اپنے ساتھیوں کو کسی جنتی سے ملاقات کرانا چاہتے ہیں نا تو ملاقات کروا دیجیے، ابھی جو گلی سے نکلے گا وہ جنتی. صحابہ کہتے ہیں اب تو ہمارے دل میں یار ہمیں اگر پتا ہوتا کہ آج بھی یہی ہونا ہے تو ہم چھپ کے بیٹھ جاتے، اس میں ہم ہی نکلتے. اب جو دیکھا تو وہی جو کل نکلا تھا، جو پرسوں نکلا تھا، وہی صحابی. اللہ اکبر. اب جب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر کے تھے، ان کے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ کوئی تو اس کے اندر کوالٹی ہے کہ اللہ نے 3 دن اس کو دکھایا اور 3 دن زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارتیں سنوائی ہیں، تو اب اس کو فالو کرتا ہوں. کیا عمل کرتا ہے اس کا میں راز پکڑتا ہوں، کون سا راز ہے. چنانچہ وہ ان کے پاس پہنچے، کچھ نہیں سنایا نہ کچھ بتایا کہ کیا ہوا. کہنے لگے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اگر اپنے ساتھ رکھ لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہا دن بھر میں ان کے ساتھ، اور خوب دیکھتا رہا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی کوالٹی نہیں دیکھی. وہ نماز کا وقت ہوتا نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. میں نے کہا صحیح ہے، تو ہم میں یہ برابر ہے. میں نے کہا شاید رات کو کوئی عمل کرتے ہوں گے. رات ہوئی تو وہ سوتے رہے، میں جاگتا رہا، اب اٹھتے ہیں، اب کوئی وظیفہ، اب کوئی. کہتے ہیں بس اٹھے، تہجد پڑھی، وہ تو ہم بھی پڑھتے تھے، میں نے بھی تہجد پڑھی، وہ پھر سو گئے، میں پھر جاگتا رہا. فجر کی اذانیں ہو گئی، میری حالت غیر ہو گئی، لیکن کوئی راز نہیں پا سکا. میں نے کہا شاید آج نہیں کرا کل کریں گے. صبح کو پھر ان کے ساتھ، رات کو پھر ان کے ساتھ، پھر تیسرا دن ہوا ان کے ساتھ، تیسری رات ان کے ساتھ، 3 دن 3 راتیں مسلسل ان کے ساتھ رہا، لیکن کوئی کوالٹی نہیں دیکھی. کہنے لگے اچھا جی السلام علیکم میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی خیریت تو ہے. پتہ تو چل جاتا نا کہ کوئی آدمی مسلسل گھور رہا ہے، کھاتے ہوئے بھی گھور رہا ہے، بیٹھتے ہوئے گھور رہا ہے، میں سو رہا ہوں اور وہ گھور رہا ہے، وہ تو سمجھ گئے یا اللہ خیر. کہنے لگا بھائی خیریت تو ہے، 3 دن میرا پیچھا کرتے رہے اور اب کہہ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں، معاملہ کیا ہے. پورا واقعہ سنایا، اور سنانے کے بعد کہنے لگے اردت ان آوی الیکا، میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس آؤں، لِأَنظُرَ عَمَلَكَ، تاکہ آپ کے کسی خاص عمل کو دیکھوں. فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِيرَةً، میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا. فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کس کوالٹی کی بنا پر اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے تمہیں 3 دفعہ جنتی ہونے کی بشارتیں مل گئی، مجھے نہیں پتا. کہنے لگے ما ہوا الا ذاکا، میرے بھائی بس یہی چیزیں ہیں جو میرے اندر تم نے دیکھی ہیں. کہتے ہیں فلما ولا، جب وہ جانے لگے تو انہوں نے مجھے آواز دی، میں پھر آیا. کہنے لگے ما ہوا الا ما اراکا غیرہ، ایک چیز ہے میرے اندر وہ بتا دوں، وہ تمہیں پتہ نہیں چلی. کہا بتائیے جلدی.
اسی چیز کی تلاش میں تو میں آیا ہوں کہ غیر انی لا اجد لاحد من المسلمین غشا ولا حسدا، میرا دل مدینے کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں میں اپنا دل سب سے صاف رکھتا ہوں، کوئی نفرت نہیں، کوئی کدورت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو معاف کر کے دل صاف کر لیا۔ اس کو اگر صاف کر لیا نا کسی نے وہ کامیاب ہوگی، اور اگر اس کو گندا کر کے رکھا، اختلاف، لڑائی، جھگڑے، تو یاد رکھیے اس کا من ہمیشہ غلاظتوں کے ساتھ رہے گا، گندگیوں کے ساتھ رہے گا۔ معاف کر دیجئے اللہ کے لیے اور اللہ سے معافی لے لیجئے، کتنا بہترین سودا ہے، کتنا بہترین سودا ہے، کتنا بہترین فارمولہ ہے اللہ سے معافی لینے کا۔ کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کے لیے معاف کر دے اور دل سے معاف کرے، دل سے معاف کر دے، بات ہی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی بڑی اہم ہے۔ فرمایا تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس، بندے کے نیک عمل پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات یعنی پیر سے لے کر جمعرات تک جتنے نیک عمل کیے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرے اس بندے نے تیرے لیے یہ تحفے بھیجیں، نماز کا تحفہ، قرآن کا تحفہ، یہ اچھی گفتگو کا تحفہ، اچھے اخلاق کا تحفہ، یا اللہ یہ اچھے معاملے، سچ بولا ہے، یہ سارے تحفے تیرے لیے، سچ تیرے لیے بولا، نماز تیرے لیے، اتنے رکوع، اتنے سجدے، اتنا قرآن، اتنی قرات، یہ تیرے لیے، تیرے بندے نے تحفہ، یہ عبادتیں تحفہ ہیں، یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اب تحفہ قیمتی بھیجتے ہیں یا ہم خراب تحفہ بھیجتے ہیں؟ یہ اب آپ خود دیکھ لیں۔ نمازوں کو خوبصورت بنائیے، سنتوں سے خوبصورت بنائیے، تواضع، انکساری اور عاجزی سے خوبصورت بنا کے تحفے بھیجیے۔ کیوں جی تحفہ خوبصورت بنا کے بھیجتے نہیں بھیجتے؟ ہاں بھائی ایسے نہیں دینا بھائی، اچھا خاص چوپر ہونا چاہیے، صحیح ہے نا بھائی، اس کا پیپر لے کر آؤ، اس کو پیک کرو، اس کو خوبصورت طریقے سے، یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ گفٹ ہے جو اللہ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کے آگے گفٹ آتے ہیں بندوں کے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ خوشی میں ایک اعلان فرماتے ہیں۔ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں یہ گفٹ لے کر آئے ہو، میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے یہ تحفہ بھیجنے والے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حدیث کے الفاظ فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ تعالیٰ اسی وقت، اسی دن، اسی لمحے اللہ ان تحفہ بھیجنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ، مگر وہ آدمی کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا ہے اور تحفے بھی بھیج رہا ہے، شرک کے ساتھ تحفے بھیج رہا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ شرک بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بے وقوف۔ اللہ فرماتا ہے اس کو نہیں بخشوں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ یہ تحفے کا کسی کام کے تحفے نہیں، مجھے نہیں چاہیے اس کے تحفے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، محفوظ رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہاں تک بات ہوتی نا تو چین مل جاتا کہ الحمدللہ ہم مشرک نہیں، اللہ ہمارے تحفے قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک جملہ اور بھی ہے اس حدیث میں، بس وہ جملہ ہلا دیتا ہے۔ اللہ نے مشرک کے ساتھ ایک اور آدمی کو بھی ساتھ ساتھ کھڑا کر دیا، کہا اس کو بھی معاف نہیں کروں گا، اس کے بھی تحفے قبول نہیں کروں گا۔ الا رجل، دو وہ آدمی کہ جن کے درمیان صلح نہیں ہو رہی، جھگڑا چل رہا ہے، اور آپس میں کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دونوں بھائیوں کے دل ایک دوسرے سے خراب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے مشرک کے تحفوں کو قبول نہیں کیا، ان دونوں کے بھی تحفوں کو میں قبول نہیں کر رہا۔ مشرک کے ساتھ اللہ نے کس کو کھڑا کر دیا؟ نمازی کو، موحد ہے، موحد کو اللہ نے مشرک کے ساتھ کھڑا کر دیا، اس کے ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ عمل کتنا بھیانک عمل ہے، اندازہ لگائیں۔ مشرک کی صف میں کھڑا کر دیا، فرمایا انظروا ہذین، حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ کی مہربانی، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے انظروا، دیکھتے رہو، ہذین، ان دونوں بھائیوں کی طرف، ان دونوں مسلمان بھائیوں کی طرف دیکھتے رہو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ جس دن ان کی صلح ہو گئی اسی دن سارے تحفے قبول کر لوں گا، اور جس دن ان کی صلح ہو گئی اسی دن ان کی مغفرت اسی دن کر دوں گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مغفرت رکی ہوئی ہے،
تحفوں کی قبولیت رکی ہوئی ہے، آپس کے اندر جو نفرتیں عداوتیں ہیں ان کی وجہ سے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے من کو پاکیزہ بنا دے، جس طرح ہمارا ظاہر اچھا ہے اللہ باطن بھی اچھا فرما دے۔ اور اللہ نے 11 قسمیں کھا کے فرمایا کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے من کو سنوار لیا اور من کو پاکیزہ بنا